मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से यानी पास्टर माइकल मसीह की तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार कबूल हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब। पिछले दिन में हमने पढ़ा मत्ती की इंजील उसका पहला बाब। तो हम यहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश के तल्लक से सीख रहे हैं और खुदावन से दुआ करेंगे कि वो हमारी मदद करे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह हम बड़ी आजसी, बड़ी इंकसारी और बड़ी ही खाकसारी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं और हम चाहते हैं कि तो अपने पाक रूह को हम पर नाज़िल फरमा, ताकि हम तेरे पाक रूह के वसीला से सीख सकें और सिखा सकें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे हमने पहले बाब में देखा है कि किस तरह खुदा ने अपने फरिश्ते को मरियम के पास भेजा, जो कंवारी थी, एक पाकीज़ा लड़की थी, और कैसे खुदा ने अपने कलाम के वसीला से, पाक रूह की कुव्वत और कुदरत के वसीला से यीशु मसीह को इस दुनिया में लाया, ताकि यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर चढ़े, दुख उठाए, मरे और दफन हो, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हमारे गुनाहों का कफारा बांध सके। तो आज हम दूसरा बाब इस तलक से पढ़ेंगे। जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। अब हम देखते हैं कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, इसका मतलब यह है कि उस वक्त जो था वो हेरोदिस जो था उसकी हुकूमत थी। और यहाँ पर मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। हेरोड द ग्रेट सन ऑफ एंटिपार, एंटीपतार एंड डोमेन, ये जो था सौ की नस्ल से था। और हम देखते हैं कि ये जब हुकूमत करना शुरू की, ये ने 47 BC में इसने हुकूमत करना शुरू की, यानी 47 कबल अज़ मसीह में ये बादशाह बना। हेरोड वाज मेड गवर्नर ऑफ गैलीली व्हेन ही वाज 25 years old। जब वो 25 साल का था तो उसको यहूदिया का, जो गलील का इलाका का था, उसको उसका वहाँ पर गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। और फिर 37 BC में उसको यहूदिया का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। और तारीख के मुताबिक उसकी जो मौत हुई है वो 4 BC में हुई है। तो हम देखते हैं कि उसका जो बेटा है उसके बाद वो एंटिपास जो था वो गलील में हुकूमत करने लगा। और ये वही शख्स था एंटिपास, वो हेरोदीसी था। जैसे फिराउन है, दूसरा फिराउन है, तीसरा फिराउन, जो पहला फिराउन है हेरोदीस है, दूसरा हेरोदीस है, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कत्ल किया। और उसका दूसरा जो बेटा था जिसका नाम अरखलाउस था, वो यहूदिया और सामरिया में हुकूमत कर रहा था, जिसको हम फिलिप के नाम से भी या फिलिपस के नाम से भी जानते हैं, जिसका जिक्र हम मत्ती की इंजील उसका 14 बाब की 3 आयत में पढ़ते हैं। तो और फिर हम देखते हैं कि यही एक जो फिलिप था, फिलिप वाज सक्सीडेड बाय हेरोड अग्रिप्पा। उसके बाद जो फिलिप था वो हेरोड जो अग्रिप्पा था वो पहली पहला जो 37 ईस्वी तक रहा। और 40 ईस्वी में ही टुक ओवर ऑल द ओरिजिनल टेरिटरी ऑफ हेरोड द ग्रेट, कि उसने 40 ईस्वी में पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। एंड ही इज मेंशन इन एक्ट्स 1:12। और उसका जिक्र हम
اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہیرودیس کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور یہاں لکھا کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر کچھ ڈیٹس ملتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یسوع مسیح 25 دسمبر کو ہرگز پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اکثر کچھ لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ عید فصح کے دنوں میں، یعنی پیس اوور جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت پیدا ہوا تھا، اور یہ جو سلسلہ بنتا ہے وہ مارچ یا اپریل کا بنتا ہے، اور کئی جو یہودی رابائی ہیں، جسے ربی کہتے ہیں، استاد ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھا اپریل 1 کو پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کو اپریل فول کے نام سے جو غیر اقوام کے لوگ ہیں یا شیطان کے لوگ ہیں، اس کو اسی لیے اپریل فول کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیحی جو کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ مسیحا پیدا ہوا ہے۔ تو دوسری بات یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو کئی مجوسی۔ اب مجوسیوں کے لیے جو لفظ انگریزی میں استعمال کیا گیا ہے، وائز مین، یعنی عقل مند لوگ، اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے میجائے، یا میجائے کا جو نمبر ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دے نمبر، اب اکثر ہم دیکھتے ہیں ڈراموں میں یا موویز میں کہ 3 مجوسی دکھائے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایک اور چوتھا مجوسی۔ یہ ساری کی ساری من گھڑت کہانیاں ہیں، کیونکہ یہاں پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کے نمبر کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی گفٹس کی وجہ سے، کہ ایک سونا لے کر آیا، ایک جو ہے وہ لبان لے کر آیا، ایک مر لے کر آیا، یہ اس وجہ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ 3 ہے، لیکن یہ اندازہ غلط ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کئی مجوسی۔ اس کے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اب یہ مجوسی کا جو لفظ ہے، دے نمبر اور نیشنالٹی، ان کی قومیت کا بھی نہیں پتا کہ کہاں سے آئے، یہ ہے کہ وہ مشرق سے آئے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس ملک سے آئے تھے۔ دا کنٹری آر ان نون، کہ ان کے جو ملک ہے ان کا ذکر نہیں ہے۔ دیوا پریسلی، وہ مطلب یہ تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، پریسٹ تھے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی عبادت کرنے والے تھے یا عبادت کروانے والے تھے، اور وہ یہ بھی تھے کہ وہ نبوت کرنے والے تھے، اور ایکسپلینڈ اومنس، اور وہ جو اور خوابوں کی تعبیر کرنے والے بھی تھے، اور جو ڈیونیشن جسے ہم کہتے ہیں، جادوگری، یہ بھی اس میں شامل تھا، جس کا خدا نے منع کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ کیونکہ یہ مجوسی، اور دوسرا جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا کہ ایسٹرولوجرز، یہ ستاروں کا علم جاننے والے نجومی لوگ تھے، اور ہم علم نجوم کے تعلق سے بھی خدا نے ہمیں منع کیا کہ ہم نے اس میں حصہ نہیں لینا۔ اب یہ لوگ کیوں آئے؟ یہ تو مسیحی نہیں تھے، نہ ہی یہ یہودی تھے، اور تاریخ بتاتی ہے، یہ جب کتابوں میں سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے بہت بڑے، ایک تو یہ بڑے امیر لوگ تھے، بادشاہ تو نہیں تھے ملکوں کے، لیکن بادشاہ کے نیچے جو شہزادے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ تھے، اور یہ علم نجوم کو جانتے تھے، جادوگری میں انوالو تھے، جادوگری میں شامل تھے، بہت بڑے جادوگر تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا
جادوگر ہوتا ہے تو سارے چھوٹے چھوٹے جادوگر جو نا اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ان کی سوچ جو ہے وہ اپنے طور سے سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بادشاہ پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ آ، اور وہ یہ کہتے ہوئے ہیں، یروشلم میں آئے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ اب انہوں نے ستارہ اپنے ملک میں دیکھا۔ یہ ستارہ ان کو، یہ نہیں کہ وہ ستارہ لگاتار ان کو 2 سال تک دکھائی دیتا رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے 2 سال پہلے ستارہ دیکھا۔ اب ان کو یہ پتا چلا اپنے علم نجوم کے تعلق سے کہ یہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اور یہ یہودیوں کے ملک میں ہی ہوگا، اسرائیل میں ہوگا۔ تو اب ان کے یروشلم آنے کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ بادشاہ جو پیدا ہوا وہ تو بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، وہ یروشلم میں تو پیدا نہیں ہوا۔ وہ یروشلم میں کیوں آئے؟ یروشلم میں اس لیے آئے کیونکہ یروشلم جو تھا وہ اس وقت اس ملک کا دارالخلافہ تھا، جسے ہم کیپٹل کہتے ہیں، تو اس لیے وہ وہاں پر آئے۔ اور دوسری سوچ ان کے اندر یہ تھی کہ کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، محل میں پیدا ہوتا ہے، تو ضرور ہی یہ جو یہودیوں کا بادشاہ ہے وہ بادشاہ کے ہاں پیدا ہوا ہوگا اور محل میں پیدا ہوا ہوگا۔ اس لیے وہ یروشلم میں آئے اور اس لیے وہ ہیرودیس کے پاس پہنچ گئے، اور وہ کہتے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے ستارہ دیکھا، 2 سال پہلے دیکھا، اب وہ ستارہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو ہیرودیس تو، اس کے تو گھبرانے کی وجہ تھی، کیونکہ اس کو تو اپنی حکومت کا خطرہ پڑ گیا کہ اب اس کی حکومت نہیں رہے گی۔ اس کے اندر یہ سوچ تھی، اس لیے وہ گھبرا گیا۔ لیکن یروشلم کے سب لوگ کیوں گھبرا گئے؟ کیونکہ اب، کیونکہ یہ شخص جو ہے وہ ادومی شخص ہے، یہ عیسو کی اولاد سے ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ اب ان کو یہ خطرہ لاگو ہو گیا کہ اب یہ ہمارے بچوں کو مار دے گا، لڑکوں کو مار دے گا، تو اس لیے وہ سب لوگ بھی گھبرا گئے۔ اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا۔ اب جب ہم انگلش میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ڈیلیجنٹلی، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ پوچھا، مطلب یہ نہیں کہ رام رام کے ساتھ پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them، مطلب ڈیمانڈ کرنا، اس کو سختی کے ساتھ کسی سے طلب کرنا کہ where Christ should be born، کہ مسیح کو کہاں پر پیدا ہونا چاہیے، کہاں پر پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم، یہودیہ کے علاقے، یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر وہ یہ جو متی ہے اس بات کو لکھتا ہے کہ وہ اس لیے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو انجیل تھی، متی کی انجیل، یہ یہودیوں کو لکھی گئی، اور وہ حوالہ دیتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو حوالہ ہے میکا کی کتاب، اس کا 5 باب، اس کی پہلی آیت میں وہ دیتا ہے کہ اے بیت لحم، یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔
اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ اب اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ جب وہ ہم پر پہنچا گئے ہیں تو وہ ستارہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ 2 سال پہلے ان کو ستارہ نظر آیا تھا، اب وہ ستارہ ان کو نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے وہ ہیرودیس پوچھتا ہے کہ ستارہ تم نے کب دیکھا؟ اگر وہ ستارہ اسی وقت ان کو نظر آتا ہوتا تو کیا ہیرودیس خود نہ دیکھ لیتا وہ ستارہ؟ باہر جا کر خود دیکھتا کہ وہ ستارہ کیا ہے، کہاں پر ہے۔ تو اسی لیے تو وہ ہیرودیس کے پاس آئے، بادشاہ کے پاس آئے، دارخلافہ میں آئے، اور محل میں آئے پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہ ستارہ اب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ ان سے تحقیق کرتا ہے کہ کس وقت، تو میرے خیال انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ 2 سال پہلے ہمیں وہ ستارہ نظر آیا تھا اور اب وہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تجھ سے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن ہیرودیس کو یہ سب علم نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو نجومی لوگ ہیں ان کے پاس زیادہ علم ہے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تحقیق کرو، ڈھونڈو، اور کیونکہ اب اس کو پتہ چل گیا کہ جو مسیح ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، تو اس نے کہا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ خوف زدہ ہے، وہ اس بچے کو مارنا چاہتا ہے۔ اور جب جب بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں، جب موسیٰ پیدا ہوا تو موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک ایسا قانون انہوں نے بنا دیا تھا تاکہ جو لڑکے ہیں وہ مارے جائیں۔ کیوں مارے جائیں؟ اب یہ شیطان کا ایک منصوبہ تھا کہ ایسا ہو تاکہ وہ جو نبوت کی گئی تھی پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں کہ تو عورت کی نسل میں اور شیطان کی نسل میں عداوت ڈالے گا، اور اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہودی مرد ہیں وہ مر جائیں گے تو عورتیں جو ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائیں گی، مصریوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مسیحا نہیں آ سکے گا۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ خدا جو ہے اس نے کنواری عورت سے بچہ پیدا کرنا ہے، تو ان کو تو نہیں پتا تھا زیادہ اس وقت، کیونکہ اس وقت تو نبوت بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے ان کے ساتھ، اس کے دل کے اندر کیا تھا؟ وہ تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے۔ اب جب انہوں نے بادشاہ کی بات سنی ہے تو میرے خیال میں ان کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم بیت لحم میں جاتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اسی وقت وہ ستارہ جو ان کو 2 سال پہلے دکھائی دیا تھا، وہ ستارہ پھر ان کو دکھائی دیا، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا۔ اب وہ ستارہ ان کو 2 سال کے بعد پھر نظر آیا۔ اب ان کو جب نظر آیا یہ ستارہ تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بادشاہ تو ان کو بیت لحم میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ شدت کے ساتھ اس کو ڈھونڈو۔ اور یہ کیوں ستارہ ان کو نظر آتا ہے؟ اس لیے ستارہ ان کو نظر آتا ہے تاکہ وہ بیت لحم میں نہ چلے جائیں۔ اور کہاں پر وہ ستارہ لے کر جاتا ہے؟ when they saw the star they rejoiced with exceeding great joy۔ جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو وہ بڑی شدت کے ساتھ خوش ہوئے، بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ 2 سال سے وہ ستارہ ان کو نظر نہیں آیا تھا،
اب وہ 2 سال کے بعد وہ ستارہ ان کو نظر آیا اور وہ ستارہ اب ان کے آگے آگے چلنے لگا. ستارے جو ہیں وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر قائم ہوتے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے یہاں پر اصل میں جو لفظ ہے یا جو جانا جاتا ہے، یہ ستارہ نہیں تھا بلکہ خدا کی طرف سے ایک ایسا فرشتہ تھا جو ان کو ستارے کی مانند نظر آ رہا تھا. وہ ان کے آگے آگے چلنے لگا. اب وہ ستارہ اوپر جیسے اڑ رہا ہے تو وہ جا رہا ہے. تو وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر، اب اس گھر میں پہنچ کر یہ جو اکثر ہم موویز میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ جو چرواہے ہیں، وہ چرواہوں کو تو کہا گیا تھا کہ وہ ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پائیں گے. لیکن مجوسیوں کو بھی جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں یا موویز دیکھتے ہیں تو مجوسی بھی وہیں پر اکٹھے ہو رہے ہیں چرنی کے پاس ہی، اور چرواہے بھی چرنی کے پاس ہی آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو سین ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے. کیونکہ مجوسی کہاں پر پہنچے تھے؟ مجوسی تو پہنچے تھے اس جگہ پر جہاں پر وہ رہ رہے تھے، اس گھر میں. لکھا اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا. اب یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. یہ جو انفنٹ بیبی ہے، ہاں جی، یہ لفظ جو ہے اب استعمال نہیں ہوا. یہ یہاں پر بڑے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بڑا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ. اب تو کیا ہوا ہے کہ بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر منہ کے بل گرے ہیں. اب یہ شہزادے ہیں اور بڑے جادوگر بھی ہیں، اور کیا ہے، منہ کے بل گرے ہیں خداوند یسوع مسیح کے سامنے. اور یہاں پر یہ بات ہمیں ظاہر نظر آتی ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، کس کے سامنے جھکے گا؟ یسوع ناصری کے نام کے سامنے جھکے گا. اور ہر زبان خدا باپ کے جلال کے لیے اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. تو بڑے بڑے جادوگر سب آ کر یسوع کے سامنے گر گئے، سجدہ کیا. اور یہاں پر لکھا اور اپنے ڈبے کھول کر، اصل میں باکسز لکھا ہے، اور کھول کر اب یہاں پر لکھا ہے یہاں پر کہ اب جب وہ پہنچ گئے اس گھر میں، تو کیا ہوا ہے؟ When they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother. جب وہ گھر میں پہنچے ہیں تو انہوں نے بچے کو اس کی ماں کے پاس دیکھا ہے. اب یہ جو بچہ ہے وہ بیت لحم کے وہ جہاں غار تھی، جہاں پر وہ استبل تھا، اس میں نہیں ہے، بلکہ کہاں پر ہے؟ اب یہ بچہ ناصرت میں ہے، کیونکہ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ناصرت میں ہے. اور ناصرت وہ جگہ تھی جہاں پر یوسف رہا کرتا تھا. اب یہ دیکھا and fell down، اور وہ نیچے گرے اور اس کو سجدہ کیا ہے، ورشپ کی ہے، اس کی پرستش کی ہے. And when they had opened their treasures، اور دوسرے جو اناجیل اس میں لکھا ہے کہ ٹریجر باکسز، کہ انہوں نے اپنے جو خزانوں کے صندوق کھولے ہیں. اب اور کیا کیا؟ اینڈ presented unto him gifts، اور اس کو تحف و تحائف دیے. اور تحف و تحائف کے علاوہ گولڈ جو بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، اینڈ فرینکنسن جو اس کی کہانت کو ظاہر کرتا ہے، اور مر جو اس کی موت کو ظاہر کرتا ہے. یہ دیے، یہ جو تحفے دیے ہیں، سونا چاندی دیا ہے، روپے پیسے دیے ہیں، ہیرے جواہرات دیے ہیں، اور ان کے علاوہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو دیے ہیں، یعنی سونا اور لبان اور مر. اور
پھر کیا ہوا؟ اینڈ بینگ وارنڈ آف گاڈ ان اے ڈریم دیٹ دے شوڈ ناٹ ریٹرن ٹو ہیروڈ، اور خدا نے ان کو ایک خواب دکھائی دیا ہے. ہاں جی. اور کیا ہوا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے. تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو کچھ دن وہ ضرور ہی ادھر اس گھر میں رہے ہوں گے. اور کیوں؟ خواب میں بندے کو خواب دن میں تو نہیں آ جاتی، یہ جاگتے وقت تو نہیں آتی خواب. اگر سوئے ہوئے ہیں تو پھر ہی خواب آتی ہے نا. تو اب وہ اس گھر میں سوئے بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. تو جب ان کو خواب آئی ہے تو خواب میں ان کو کیا ملی؟ ہدایت ملی ہے کہ ہیرودیس کے پاس پھر نہیں جانا. being warned in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. دوسرے علاقے سے، دوسرے راستے سے ہو کر وہ گزر گئے، اپنے ملک میں واپس چلے گئے. اب کیا ہوتا ہے جب وہ واپس چلے جاتے ہیں؟ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا. اب دیکھتے ہیں کہ And when they were departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt. اب وہ کہتا ہے کہ بچے کو جب اس خواب سے اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ بچے کو لے کر، یہاں پر ایک اور بائبل میں ہم دیکھتے ہیں جس اینڈ آفٹر دے وینٹ اوے بیہولڈ این اینجل آف دا لارڈ، جب وہ چلے گئے تو خدا کا فرشتہ، بیہولڈ سے مراد ہے اچانک، آنن فانن، خدا کا فرشتہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے خواب میں یوسف پر، اور کہتا ہے کہ وین یو گیٹ اپ، جب تو اٹھے تو یو مسٹ امیجیٹلی ٹیک دا چائلڈ اینڈ ہز مدر اینڈ فلی انٹو ایجپٹ، کہ تو فوراً بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو قتل کرنے کی کوشش میں ہے. اب کیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں نا کہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ روانہ ہو تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہی رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے. بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ اگلے دن اٹھا ہے، دن کا انتظار کیا ہوگا. اب تو کیا ہوا؟ رات کے وقت Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt and be there. And when he arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt. کہ وہ رات کے وقت، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے جلدی کیا. رات کو اندھیرا ہوتا ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ ان کو رات میں لے کر چلا گیا مصر کو. اب کیا ہوا ہے؟ اب میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے مصر میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، بیت لحم میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، یروشلم میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے. تو میں نے کئی جگہوں پر ایسی جو باتیں سنی کہ یہاں پر بھی یسوع مسیح آیا تھا، کائرو میں، جس کو ہم قاہرہ کہتے ہیں، یا مصر میں، اور دوسری جگہوں میں، دوسرے شہروں میں بھی. تو اب یسوع جو تھا وہ 2 سال کا تھا جب اس کی ماں مریم اور اس کا جو اڈاپٹڈ فادر تھا، جو
مطلب مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، جس لپالک فادر، جو باپ جو تھا جس نے اس کو قبول کیا ہوتا، لے کر مصر کو گیا. تو ہم اس کے بعد لوکا کی انجیل میں ذکر پڑھتے ہیں جب یسوع مسیح 12 سال کے ہوئے تھے، تو پھر ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے سال ایگزیکٹلی یسوع مسیح، مریم اور یوسف مصر میں رہے. اندازے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح 2 سال سے لے کر 11 سال تک مصر میں رہے، تو اس کا مطلب 9 سال تک مصر میں رہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اینڈ واز دیئر انٹل دا ڈیتھ آف ہیروڈ دیٹ اٹ مائٹ بی فلفل which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مصر میں سے اپنے بیٹے کو بلایا ہے. اب وہ اٹھا اور کیا ہوا کہ وہ رات کو بچے کو لے کر روانہ ہوا. ہاں جی، اس علاقے میں پاس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. اب یہاں پر لکھا ہے، جیسے ہوسیہ کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، So the word of the Lord by the prophet would be fulfilled, saying, I call my son out of Egypt. تو خدا کا یہ نبوت تھی وہ پوری ہونی تھی، اور حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہو. تو پریز گاڈ. اور پھر کیا ہوا؟ دین ہیروڈ وین ہی saw that he was mocked. جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، ہنسی اڑائی ہے، تو جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. اب کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ 2 سال پہلے جو تھا وہ ستارہ دکھائی دیا تھا، 2 سال پہلے یہ جو بادشاہ پیدا ہوا تھا. اب اسی لیے اس نے اسی اندازے کے مطابق ان 2 سال یا اس سے کم عمر کے سب بچوں کو قتل کروا دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے سارے یروشلم کے لوگ بھی گھبرا گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیت لحم میں اور اس کی گرد و نواح میں، اب یہ جو بیت لحم ہے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یروشلم سے، یا 5 تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب نہ صرف اس نے یہ کیا یہ بیت لحم میں بچوں کو نہیں مروایا، بلکہ یروشلم کے علاقے میں بھی، بلکہ اس نے 10 میل کی ریڈیس میں بچوں کو مروا دیا. حالانکہ وہ 5 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس نے 10 میل کے چگرد جو سارے علاقے میں اس نے بچوں کو مروا دیا. اب جو نبوت ہوئی تھی یرمیہ نبی کی معرفت کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے. اب یہ جو بیت لحم کا علاقہ تھا وہ کس کو دیا گیا تھا؟ یہ راخل کے بچوں کو دیا گیا تھا، جس میں یوسف اور بنیامین آتے ہیں، تو یہ ان کو دیا گیا تھا. اس لیے یہ نبوت اسی طور سے لکھی گئی.
جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جائے، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ اب خدا کا شکر کرتا ہوں یوسف کے لیے کہ یوسف ایک بڑا ہی نیک اور راست باز شخص ہے۔ جیسے جیسے خدا کا فرشتہ یا خدا اس کو خواب میں دکھائی دے کر کہہ رہا ہے، وہ ویسے ویسے ہی کر رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، بلکہ جیسا وہ پیغام پاتا ہے اسی کے مطابق کرتا ہے۔ اور جب ہم جو خدا ہمیں بتاتا ہے، جو کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم اسی کو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری سلامتی ہوگی، ہمارے لیے مہیا کیا جائے گا۔ اور ایک خاص بات بھی یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو سونا چاندی روپے پیسے لے کر یسوع کے پاس آئے اس کو سجدہ کرنے کے لیے، تو یہ ایک طرح کا وہ کیا کہتے ہیں رسد تھی جو خدا نے یسوع کے لیے مہیا کی، کہ یسوع نے، اس کی ماں نے، اس یوسف نے کتنے سال وہاں پر رہنا؟ 9 سال، جب پتہ نہیں کتنے سال مصر میں رہنا، تو ان کو کھانے کے لیے، رہنے کے لیے گھر کرائے لینے پر، گھر کو کرائے پر لینے کی سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ پیسے خدا نے ان کو پہلے سے مہیا کر دیے، اس سے پہلے کہ وہ مصر میں جاتے۔ جب خدا آپ کو کہیں پر بھیجے گا تو وہ ضرور ہی آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا اور آپ کو مہیا کرے گا، تاکہ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جس طرح اس نے یسوع کی مدد کی، اسی طرح وہ ضرور ہی ہماری بھی مدد کرے گا۔ تو خدا کا شکر ہے۔ اور میں نے اس کا مطالعہ کیا، سنا ہے کہ جب یسوع مسیح، یوسف اور مریم مصر کو چلے گئے تو ہیرودیس کو پتہ چلا اور اس نے لوگ بھیجے، سپاہی بھیجے، تاکہ وہاں پر بھی اس پر حملہ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یسوع کو، یوسف کو اور مریم کو مختلف مختلف جگہوں پر مصر میں رہنا پڑا۔ کئی جگہوں پر وہ رہے، کئی جگہوں پر انہوں نے گھر کرائے پر لیے تاکہ ہیرودیس سے بچا جا سکے۔ تو اب یہ کیا ہوا ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ جب ہیرودیس مر جاتا ہے تو فرشتہ جب وہ یوسف کے پاس آتا ہے، خواب میں دکھائی دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ ایسا ایسا کر۔ اب جب وہ واپس آتا ہے کہ واپس چلا جائے، پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے، تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس کو خواب میں ہدایت ملی اور وہ کہاں پر چلا گیا؟ گلیل کے علاقے میں چلا گیا۔ ہاں جی۔ اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہوگا، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ شاید ہیرودیس نے سب کچھ اب ارخلاؤس کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ اس بچے کی ضروری تلاش کرے تاکہ اس کو قتل کیا جائے، تاکہ اس کی جو بادشاہی ہے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو جب یوسف نے سنا کہ اس کا بیٹا ارخلاؤس جو ہے وہ اس کی جگہ پر حکومت کرا، تو خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اب کیا کہا گیا تھا نبی کی معرفت؟ کہ وہ پورا ہو، تاکہ کیونکہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اب یہ جو حوالہ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ سائے کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات جو نبوت تھی وہ پوری ہوئی۔ خداوند یسوع کو سارا جلال اور عزت ملے۔ تو آئیے ہم دعا کریں تاکہ خدا جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے۔ ہماری حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم خدا کے حکم کے مطابق
اس کو اس کو اس کو obey کریں گے، اس کی فرمانبرداری کریں گے، اور جب ہمارے اندر یسوع کو دیکھنے کی خواہش ہوگی تو وہ ضرور ہی ہماری خواہش پوری کرے گا۔ جیسے ان لوگوں کی خواہش تھی وہ یسوع کو دیکھے، تو کیا ہوا؟ اب یہ اسرائیل میں تو پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ غلط جگہ پر پہنچ گئے۔ کئی دفعہ ہم یسوع کی تلاش میں یا سچائی کی تلاش میں غلط جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہماری خواہش جو ہے وہ شدت کے ساتھ ہوگی تو کیا ہوتا ہے کہ ضرور ہی خدا ہماری مدد کرے گا اور ہم کو صحیح سمت میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع کی تلاش کر رہے ہیں، یسوع کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، یسوع کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ یسوع جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زندگی کا منبع ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ غلط جگہوں پر جا کر یسوع کی تلاش کرتے ہیں، غلط چرچز میں چلے جاتے ہیں جن کی تعلیم ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر یسوع کو یسوع ملنے کی بجائے انہیں یسوع کے بت ملتے ہیں۔ یسوع نہیں ملتا بلکہ یسوع کے بت ملتے ہیں یا اور چیزیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کو ماننا ہے، کسی اور تعلیم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریز گاڈ۔ تو آئیے ہم خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمارے ہاتھوں میں اپنا لکھا ہوا کلام دے دیا ہے، اور اس کلام سے نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو مانیں۔ تو جب آپ اس کو مانیں گے تو خداوند آپ کو بہت 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 زیادہ برکت دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ خداوند آپ کے لیے مہیا کرے گا، خداوند آپ کے لیے دروازے کھولے گا، خداوند اپنے فرشتوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجے گا، خداوند آپ کو ہدایت کرے گا، خداوند آپ کی رہنمائی کرے گا، جیسے وہ یوسف کی رہنمائی کر رہا تھا اسی طرح وہ ہماری بھی رہنمائی کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کو سارا عزت اور جلال ملے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو یسوع کے تابع کریں اور کہیں، اے یسوع، آج اس وقت ہم تیرے پاس آتے ہیں، تو مجھے اپنے لہو سے دھو ڈال۔ میں جانتا ہوں کہ تو اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ مجھ گنہگار کو آزاد کروا سکے، کیونکہ میں دوزخ کی راہ پر تھا، میں ہلاکت کی راہ پر جا رہا تھا، لیکن تو نے میری آنکھیں کھولی ہیں تاکہ میں تجھے قبول کروں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو اس دنیا میں آیا، تو نے دکھ اٹھایا، تو صلیب پر مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ تو میری زندگی میں آ، اور آج سے تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا مالک ہے، اور میں تیرے سب حکموں کو مانوں گی۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی ہے تو یقین جانے کہ یسوع مسیح آپ کے اندر آ چکا ہے، اور وہ ضرور ہی آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آمین، آمین، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت ہے۔ آمین۔